अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकरा टीवी इलेक्शन कवरेज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, जैसा कि मुल्क की सूरत हाल से आप बाखूबी आगाह हैं, इलेक्शन करीब से करीबतर आते जा रहे हैं। हर पार्टीज़ अपनी वो पार्टीज़ जिन्होंने 2018 इलेक्शन में हिस्सा लेना है अपने जलसे, नारेबाजी और इसके साथ साथ अपना मंशूर भी आवाम की अदालत में रख रहे हैं ताकि आवाम को अपना नुमाइंदा चुनने में आसानी हो। हम अपने इस प्रोग्राम में तमाम पार्टीज़ के दिए गए मंशूर का हम उस पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान होंगे मोहम्मद महदी साहब और नादिर अली साहब। सबसे पहले तो हम दोनों को खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हम सबसे पहले आज अपने इस प्रोग्राम में जिस पार्टी के मंशूर का जिक्र करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। मोहम्मद महदी साहब, पहले सबसे पहले हम आपसे शुरू करता हूं। मंशूर तो हम बाद में, पहले ये बताएं कि केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या ऐसी कारकर्दगी रही है कि वो अपनी इस बर्तरी का तसलसल कायम रख पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने लास्ट 5 साल केपीके में डिलीवर किया है एज़ कम्पेयर टू ऑल द रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान, वी आर डेफिनेट श्योर कि हम बड़ी मेजॉरिटी के साथ आकर अपनी बग़ैर किसी के सपोर्ट के अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट, और बड़े आराम और सुकून के साथ पंजाब में और इंशाल्लाह केपीके में। कॉन्फिडेंट है यानी आप? अब की बार न्याजी सरकार होगी। वाह। अच्छा नादिर साहब, ये बताइएगा, मोहम्मद महदी साहब तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आप ये बताइए कि इनकी पार्टी का मंशूर क्या, खासकर गवर्नेंस के हवाले से? देखिए, मंशूर से पहले मैं आपको एक छोटी सी इनकी बात से मैं वो देखता हूँ, जिन्होंने कहा है कि हम बड़ी आसानी से हुकूमत बना लेंगे। अच्छा बनाएं हुकूमत, ये इनका हक बनता है, ज़रूर बनाएं, इंतखाबात जीतें और हुकूमत बनाएं। लेकिन वो कहाँ है परफॉर्मेंस, वो कहाँ है नया पाकिस्तान केपीके में, वो पहले दिखाएं, तो उसके बाद ये अगली बात करें। अब जहाँ तक बात है मंशूर की, एक तो पहले मैं मंशूर के हवाले से बात करूँगा कि मंशूर बहुत लेट आए, लोगों को पता ही नहीं है कि मंशूर होते क्या शायद। अच्छा, वो डिमांड करते, मीडिया ने जब शोर मचाया कि मंशूर कहाँ है, मंशूर कहाँ है, तो तब भी जो अफसोस की बात है, जो तीनों बड़ी पार्टियां मुल्क की, सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन करीब आए, सर पर आ गए, मीडिया ने शोर मचाया, तब ही मंशूर आए, वरना पाकिस्तान में नारे। सर, ये बात हमारे मुतालिक नहीं कही जा सकती। सबसे ज़्यादा हमें एप्लीकेशंस आई टिकट्स के लिए, सबसे पहले हम लोगों ने अपने टिकट्स जारी किए और उसके बाद इन लोगों ने कोई देखा देखी ज़रा सी लीड ले ली। हम लोगों ने प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ अपना मैनिफेस्टो तो हम लोगों ने पुट अप किया है। मुस्लिम लीग नवाज हमेशा की तरह हमें हर चीज़, चलो उस तरफ हम जाते हैं। पहले ये है कि मंशूर पे हम बात कर लें, फिर हम दूसरे से में जाते हैं इसकी तरफ। देखिए, मंशूर मैंने पढ़ा है, मतलब इसका ठीक, तो मुझे बहुत सारे मसाइल इसमें से दिखाई दिए हैं। पहली बात तो यह है कि मंशूर क्लियर नहीं है, किसी भी तरह से क्लियर नहीं है गवर्नेंस के हवाले से। अच्छा, मतलब पहले आप इनका मंशूर बताइए फिर। जी। देखिए, आइडियोलॉजी सबसे पहले आप मंशूर में स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमेशा से इनके कहते रहे हैं, मतलब आइडियोलॉजी के बारे में 2013 से, उससे पहले से कहते रहे हैं इस्लामिक स्टेट होगी और वेलफेयर स्टेट होगी, बराबरी होगी सबके लिए। बिल्कुल। अब ये सारी चीज़ें जब हम ऑन द ग्राउंड देखते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, केपीके में इनको 5 साल हुकूमत मिली, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे हैं, मतलब क्या वहाँ पे मजदूरों के मसाइल हल हुए? आप समझ रहे हैं कि जो मंशूर इन्होंने गवर्नेंस के हवाले से दिया है वो केपीके में वो नहीं, आपको मिला नहीं, पिछले 5 साल में वहाँ पे नहीं हुआ। ठीक हो गया। अभी उन्होंने ये कहा है कि हम अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे, अच्छी बात है, लेके आएँ, लेकिन कैसे लेके आएंगे? नैब को आज़ाद बनाएंगे। लॉ पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान में अगर बात करें तो नैब को आज़ाद बनाना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात ठीक है। अभी कहते हैं कि उसके चेयरमैन को आज़ाद बनाएंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे। अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है सबकी, किसी को टारगेट करके नहीं, तब मैं इसको वेलकम करूँगा। अच्छा, अच्छी बात है ये। मोदी साहब, तमाम इदारे आज़ाद आपकी पार्टी का जो मंशूर है कर सकेगी? देखिए, मैं जो इन्होंने एक जो चीज़ मेंशन की कि आज़ाद है, कि एक बात यह ना कि सारी एक्सपेक्टेशन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों, पहला सवाल ये है। Why don't people, वो एक्सपेक्टेशन लोग पाकिस्तान की रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं रखते, इमरान खान से क्यों रखते हैं? हो सकता है शायद आपकी पार्टी तब्दीली का नारा मारती है। तब्दीली का नारा मारने की बात नहीं है। देखिए, जो चीज़ जिससे बंदा उसी की तरफ उम्मीद लगाता है, जिससे बंदे को कोई एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ नजर आता है कि इससे मिलेगा, उसी से बंदा उम्मीद लगाता है। अच्छा, ये तो इनका कहना है ना कि इनसे उम्मीद रखी जा रही है। अच्छा, तो इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा तो फिर ही पता चलेगा अगर लोगों ने किससे उम्मीद रखी हुई है। पहली बात यह है कि आप अपने जो अवाम के पास जा रहे हैं, आप अपनी क्या कहते हैं कुछ परफॉर्मेंस तो दिखाएं ना। केपीके में हमने ये किया है,
کیا ریفارمز وہاں پہ پر وہ لے کے آئے ہیں. سر دیکھیں ماحولیاتی لحاظ سے انہوں نے کتنا کام کیا, اگر اس چیز کا انکار آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا وہاں ٹھیک پہ؟ ہے, مطلب یہ چیزیں ہوئی ہیں کچھ باتیں ہیں, لیکن ابھی ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے. صحیح. تو وہاں پر کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ جس بندے کو انہوں نے لگایا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے, بعد میں اسی کو ہی ہٹا دیا. اچھا اچھا, انٹر پارٹی پولز ہوئے, یعنی احتساب عدالت کو تالا لگانے والا آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک. انٹر پارٹی پولز ہوئے, جس بندے کو اس میں لگایا کیا کہتے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے, اسی میں جب اپنی تحقیقات کر کے سامنے لائیں اسی کو ہی فارغ کر دیا گیا. مطلب ایٹ لیسٹ اپنے بیانیے پر قائم رہیں, میں صرف اتنا کہتا ہوں. دوسری بات انہوں نے جو منشور میں, لیکن سب میں جو بات اچھی ہوگی اس کی کروں گا, مطلب کی بات اچھی ہے, لوکل گورنمنٹ کو وہ امپاور کریں گے. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, ضروری ہے. اقتدار کو نیچے تک منتقل کرنا چاہیے. جب تک یہ نیچے منتقل نہیں ہوگا تب تک پاکستان کے عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ میں کوئی بھی عام شہری بالکل اپنے ایم پی اے اپنے ایم این اے تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا, لیکن اگر یہی اختیار ناظم کے پاس, نائب ناظم کے پاس, ایک کونسلر کے پاس ہوں گے, ہم اس سے آسانی سے مل سکتے ہیں, ہم اسے مسئلے بتا سکتے ہیں. یہ ان کا اچھا اقدام ہے. دوسری بات یہ ہے انسٹیٹیوشن والی بات ہے. اچھا, دوسری بات ہم ذکر کریں گے, پہلے ہم ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور اسی بات کو یہاں سے گفتگو کا ہم دوبارہ آغاز کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا نادر صاحب, یہ بتائیے گا جہاں سے آپ نے اپنی بات روکی تھی اس کو کنٹینیو کریں پلیز. سر دوسری بات, اگے جو پوائنٹ میں نے اس میں ریز کیا ہے وہ اس میں ہے فریڈم آف پریس. اچھا, کیا فریڈم آف پریس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انشور کروائے گی؟ اچھا جی, آپ چونکہ پی ٹی آئی کے لیے بات کر رہے ہیں تو میں ان سے مطلب پوچھوں گا. اور کیا جی مہدی صاحب, پہلے تو آپ ان کے سوال آ گیا, سوال کا جواب دے دیں کہ پاکستان میں ابھی بھی فریڈم آف پریس, آزادی صحافت کا نعرہ مارنے کے ساتھ ساتھ کیا یہ چیز امپلیمنٹ بھی ہوگی؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی جہاں پر آپ کوئی ایک ایسا ہمیں 5 سالہ جب سے کے پی کے گورنمنٹ میں, پاکستان تحریک انصاف کا گورنمنٹ ہے, کوئی ایک انسیڈنٹ ہمیں بتائیں کہ کے پی کے میں ہم نے کسی بھی وہاں پر رپورٹر کی, کسی نیوز چینل کی, کسی کو وہاں ہراس کیا ہو. ایک نجی چینل کے ساتھ آپ کے کافی سر بہت سارے ان کے دھرنوں کے دوران جو ایک بات بتائیں, خان صاحب یہ بات لوگوں کو پسند آئے نہ آئے, خان صاحب از اے ویری بلنٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ٹائپ آف اے پرسن. اگر وہ کسی بندے کو منافق دیکھتے ہیں تو بالکل اس کو منہ پر ماتھے کی ٹکر پہ سامنے کہتے ہیں آپ منافق, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس کو اب اگر کوئی بندہ کہ آزادی صحافت کا نعرہ کیا ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا جن چینلز کے ساتھ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مینٹلٹی ملتی نہیں؟ بات کہہ دوں, اگر عمران خان کے اندر بدلہ لینے کی, کسی کو بعد میں پچھلے راستے سے ہرٹ کرنے کی خان صاحب کی عادتیں ہوتی, یا اگر خان صاحب نے یہ کرنا ہوتا تو ہمارے پاس ایزی لوڈ اور فضل الرحمان کو دبانے کا 5 سال میں بڑا مضبوط ٹائم تھا. ہم ان پہ بہت ایف آئی آرز کراتے اور انہیں بہت مضبوط قسم کا ٹف ٹائم دیتے, اس الیکشن میں وہ کانٹیسٹ کرنے کے قابل نہ رہتے, مگر ہم لوگوں نے ان پر ایک کمپلین ان پہ لانچ نہیں کی گورنمنٹ نے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف وفاقی اداروں کے مضبوطی کے حوالے سے, وفاق میں ادارے کے, اس کا کیا کس حوالے سے ان کے پاس کیا منشور ہے؟ دیکھیں, اگر ہم کیا کہتے ہیں ہماری جو فیڈریشن ہے اس کو ہم مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں صحیح, تو فوٹر ریفارمز کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے. فوٹر ریفارمز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا ابھی کرنی نہیں ہے. اچھا, پچھلی گورنمنٹ نے کیے ہیں فوٹر ریفارمز کی ہیں, میں ان کو بھی کریڈٹ, مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو کریڈٹ دے رہا ہوں, نون لیگ کو دے رہا ہوں. 2014 میں جب اے پی ایس اٹیک ہوا تھا تب ایک نیپ آیا تھا, نیشنل ایکشن پلان آیا تھا, اس کے اندر فوٹر ریفارمز کو شامل کیا گیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ حکومت نے اس کو ڈیلے کرنے کی کافی کوشش کی. ابھی آ کے ہم نے الیکشن سے تھوڑے سے پہلے فوٹر ریفارمز کیے ہیں, تو اس میں سمجھتا ہوں بلکہ خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, تمام اداروں کو دیکھنا چاہیے کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو فوٹر ریفارمز ہیں وہ ڈیلے ہوئی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر فوٹر ریفارمز کر کے اب ہر پارٹی جو ہے اس میں جو ہے اپنا کریڈٹ وہ لینے کی کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یا عمل دخل سرے سے تھا ہی نہیں, یا دیکھیں سمندر میں قطرے کے برابر؟ اپوزیشن کے حد تک انہوں نے کچھ آواز اٹھائی اچھا کہ فوٹر ریفارمز ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے, لیکن آگے اس کو صرف یہ ریفارم کرنا کافی نہیں ہے. اب ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی. سوری ٹو کٹ یو, یہاں پر میں سوری آپ کو سر بالکل کٹ کروں گا, تھوڑا سا پاس میں چلے جائیں. خان صاحب نے جتنے بھی پاکستان میں جو ہمارے اغوان یہاں پر آ کے پاکستان میں رہے, ان کے جو کیمپس تھے, اس کے علاوہ جب آپریشنز ہوئے تو وہاں سے جو لوگ موو ہوئے اور ان کو ڈفرینٹ کیمپس میں رکھا گیا,
ان تمام جگہوں پر ایلس وہاں جب فاٹا اس کے علاوہ ان کو وزٹ کیا تو آلویز خان صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ پرانا 1947 سے چلنے والے نظام کو ختم کیا جائے, ان کو پروونس میں انکلوڈ کیا جائے, ان کو پروونس بنایا جائے, اور انہیں تمام رائٹس جو ایک پاکستان کے ہر شہری کو اویلیبل ہیں پروونس میں رہنے والے 4 صوبوں کے, وہ انہیں فراہم کیے. خان صاحب یہ بہت پہلے سے بات کر رہے ہیں. میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں, ان کی اب وہاں پہ حکومت رہی ہے, اور اگر نیکسٹ بھی حکومت آتی ہے تو ان کو ان ریفارمز کو آگے لے کر چلنا ہے. وہاں پہ ابھی بہت مسائل ہیں جو حل ہونا باقی ہیں. ظاہر ہے وہ ابھی ان کا انضمام ہوا, اس میں تو لوگ ہیں وقتاً فوقتاً اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, فیڈریشن کے بعد آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو ہے اس ٹائم ہے بلوچستان کا, دہشت گردی کی جو وہاں پہ مسائل ہیں وہ آپ نے دیکھے آپ کے سامنے. بالکل. تو ریکنسلیشن کی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم روٹے ہوئے لوگوں کو منائیں گے. تو میرا جو سب سے جو انٹرسٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر وہ یہی ہے, بلوچستان کے ایشو کو خان صاحب جو ہم کیسے سالو کرتے ہیں. اگر ہم اس حکومت کی بات کریں, اس حکومت کے 2 دفعہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں چینج ہوئے. اس سے پہلے ثناءاللہ ظاہری صاحب سے جو بلوچ تھے وزیر اعلیٰ وہاں پہ, عبد المالک بلوچ صاحب, نیشنل پارٹی سے ان کا کیا کہتے ہیں تعلق تھا. تو انہوں نے کافی حد تک کوشش کیا, میں ان کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہوں گا. انہوں نے روٹے ہوئے لوگوں کو منانے کی کافی حد تک کوشش کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پروسیس آگے چلنا چاہیے. وہاں کے جو لوگوں کی محرومیاں ہیں, احساس محرومی ہیں, اسے ختم کرنا چاہیے. لوگوں میں شعور بلند کرنا چاہیے, پیدا کرنا چاہیے, اور لوگوں کو مین اسٹریم میں لے کے آنا چاہیے, بجائے ون سائیڈڈ جو پالیسی اپنانے کے. اس بات میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ریکنسلیشن کی بات کی بلوچستان میں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بالکل آزادانہ طور پر وہاں کی جو گورنمنٹ ہوگی, صوبائی گورنمنٹ چاہے وہ کوئی بھی ٹھیک ہو گیا, ان کو اس کو وہ امپاور کریں کہ وہ روٹے ہوئے لوگوں کو منائے, لوگوں کو مین اسٹریم میں لے کے آئے. ایسا نہ ہو اگر بلوچستان میں ان کی حکومت نہیں آتی اور فیڈرل میں آتی ہے تو پھر وہ اس حکومت کو وہ اختیار جو ہے وہ نہ ملے. کوئی بھی وہاں پہ حکومت ہو, پارٹی کو چھوڑ دیں, اس حکومت کو امپاور کیا جائے کہ وہاں پہ وہ اپنے تمام مسائل استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے لوگوں کی جو محرومی ہے اس کو ختم کرے. اکنامکس معیشت کے حوالے سے جو پاکستان جس بحران کا شکار ہے, قرضوں پہ قرضے آ رہے ہیں, لے رہے ہیں ہمارے حکمران, لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کہاں لگے ہیں. اس حوالے سے کیا منشور جو ہے پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے؟ اس میں بھی میرے خیال میں کوئی ایسی کلیئر بات نہیں کی گئی. اگر یہ جو چیز اپن کو دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ان کی بات ہے ریفارم. ایف بی آر میں ہم جہاں ریفارم نہیں لکھیں گے. اچھا, 2013 میں جب حکومت آئی تھی نواز شریف کی, ان کا بہت ہی کلیئر ایجنڈا تھا اس چیز کے اوپر, ایک لوڈ شیڈنگ, ایک ہم معیشت کو بہتر کریں گے. بالکل. اور اس ٹائم کو پتہ ہم برے ترین حالات سے گزر رہے تھے, ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے. اس ٹائم پر انہوں نے کہا تھا یہ سیم چیز تھی, ایف بی آر میں ریفارم لے کے آئیں گے, اپنا ٹیکس کا جو ہے ریونیو ہے اس کو ہم انکریز کریں گے, ٹیکس کو بڑھائیں گے. کس حد تک وہ اس میں کامیاب رہے, کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں رہے. سیریسلی سر آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی ریفارمز ہے اسپیشلی پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کے لحاظ سے کسی ریفارم انہوں نے کوئی کی ہے؟ میں اب صحیح بات کر رہا ہوں, وہ کسی حد تک کامیاب رہا. کس طریقے کا اگر آپ ذرا مجھے مینشن کر سکیں. 2008 کے مقابلے میں 9 کے مقابلے میں 2013 تک, مطلب یہ 2013 کے بعد سے لے کر جو حالات تھے اس میں کافی حد تک انہوں نے جو ٹیکس کا جو کلیکشن ہے وہ اس میں انکریز کیا, اضافہ کیا مسلم لیگ نون نے. لیکن اس میں بھی جو مین بات تھی, انہوں نے ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھایا. ٹیکس کس طرح سے انکریز کیا گیا کہ چیزوں پر وہ بڑھا دو, ٹیکس بڑھا دو, سیل ٹیکس بڑھا دو, یہ ڈیوٹی بڑھا دو, یہ ڈیوٹی بڑھا دو. ہمیں ضرورت ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. ان لوگوں کو بڑی مچھلیوں کو ہم ٹیکس کے اندر لے کے آئیں جو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا ان کا منشور کیا, اگر آپ اس پہ بات کریں. دیکھیں منشور تو انہوں نے کر دیا, لیکن پھر آپ سے وہی پوچھوں گا کہ ٹیکس کلیکٹ کرنا صرف فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہر صوبے کا بھی کام ہوتا ہے. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ حکومت کے دوران اپنی جو ان کی حکومت تھی ایک صوبے میں, اس صوبے میں ٹیکس کے حوالے سے کیا کام کیا. ایک ظاہری بات ہے کہ ایف بی آر کے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مہدی صاحب سے اس بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین ویلکم بیک. مہدی صاحب کچھ سوالات ناظر بھائی نے آپ کی خدمت. انہوں نے لاسٹ ایک بلوچستان کی محرومیوں کے اوپر ایک بات کی. خان صاحب نے شروع سے ہمیشہ محرومیوں کی بات کو ریز کیا. اچھا, 2002 یا 2008 اس دور میں جس وقت
پرویز مشرف صاحب موجود تھے اور ان کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی محترم الطاف حسین صاحب کو. عمران خان صاحب اس وقت انہیں کرمنل اور قاتل کہا اور اس وقت کراچی کے حقوق کے لیے لڑے. اس کے بعد خان صاحب نے وزیرستان کی طرف ایک اپنی یہاں سے ایک پوری یورپین میڈیا کو لے کر وہاں انہوں نے ایک جو پورے کاروان کے ساتھ وہاں پر گئے تھے. خان صاحب کا وہ ڈرونز کے خلاف خان صاحب کھڑے ہوئے. خان صاحب ہمیشہ سے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور برملا اور بڑے پمانگے دہل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جہاں تک رہی خان صاحب بلوچستان کے لیے ایک ویژنری آدمی ہے سر, جو اس بندے نے ایک پاکستان کیا دنیا میں ایک اس قسم کا ایک ادارہ بنایا ہے جو ٹوٹل لوگوں کی فنڈنگ سے بنا, لوگوں کی سپورٹ سے بنا اور آج بھی انہی کی سپورٹ سے چل رہا ہے شوکت خانم کی صورت میں. انسانیت کی آواز وزیرستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ عمران خان صاحب پہ ماضی میں بھی الزامات جو ہیں وہ لگتے رہے, جیسا آپ کو پتہ ہے طالبان خان کے نام سے بھی ان کو کہا جائے. ڈرون حملوں کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ وہ کچھ ایک خاص فکر کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں, اسی حوالے سے انہوں نے ایک مدارس کو جو فنڈنگ وغیرہ کی, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر یہ جو ایک بات ہے نا, میں آپ کو اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ خان صاحب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈرون پہ یہ خان صاحب کوئی طالبان خان ہے یا ان کے پاس ان طالبان کا ان کی طرف کوئی لائٹ ہینڈ ہے یا ایسی کوئی اس طرح کی چیز ہے, اگر تو آپ ایک بات ایک کہہ دیں, خان صاحب ہمیشہ ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتے ہیں. ڈیموکریسی میں آپ ہر چیز کو, ہر مسئلے کو, ہر بات کو بات چیت سے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, ٹیبل پہ لا کے ڈسکشن کے تھرو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. پھر دھرنے کیسے دیکھیں گے آپ؟ دھرنا مکمل کر لوں. دھرنا آپ کا ایک, آپ کو قانون پاکستان کا آئین آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ آ کے پروٹیسٹ کریں, مگر اس پروٹیسٹ میں انتشار پسندی نہ لے کر آئیں. پروٹیسٹ آپ بالکل کریں. پی ٹی وی پہ حملہ انتشار اس کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں, یہ کچھ چیزوں کو مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی, میں مسلم نواز کو مینشن نہیں کرنا چاہتا, پاکستان میں جس قسم کی گھٹیا سیاست کی جاتی ہے نا, تو وہ ایک چیز ہے. ایلس دیٹ خان صاحب کبھی بھی انتشار پسندی قسم کے آدمی نہیں ہے. خان صاحب ہمیشہ, اور وہ ہمیشہ لوگوں نے ان کی طالبان کی بات کو ہمیشہ غلط انداز سے لیا, غلط انداز سے پورٹری کیا. خان صاحب ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہر بات کو مل بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جائے. میں آپ کو ایک لاسٹ اس کی چھوٹی ایگزامپل دوں گا, پھر آپ سر کی بالکل بات کنٹینیو کریں. سر کتنے سال سے امریکہ طالبان کے پاس, امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے. بالکل. آفٹر ناؤ آر دے ناؤ دے آر آسکنگ اوپنلی وی وانٹ ٹو کم آن دی ٹیبل. تو کیا خان صاحب کا بات, کیا خان صاحب کا اس سے پوائنٹ ثابت نہیں ہوا کہ ہر مسئلہ, ہر چیز, اور اسپیشلی اس قسم کے جو لوگ ویپن اٹھا کے بیٹھے ہوئے, اگر آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے تو یہ نہیں, مسائل بگڑیں گے, خراب ہوں گے. اس کا واحد حل آپ بیعت. اور سیکنڈلی سر نے ٹیکس ریفارم کی بات کی. دیکھیے پاکستان کا جو بالکل نو ڈاؤٹ پاکستان میں ایک ڈسٹرکٹ لیول پر بھی آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن کے اختیارات سب کچھ ہوتے ہیں. یہ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے, میجرلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. مسلم لیگ نواز آئی 2013 میں, اسد عمر جیسی شخصیت نے, اسد عمر جیسی گریٹ ایک ویژنری آدمی نے 2013 میں جب آئی ایم ایف سے لون لینا اسٹارٹ کیے تھے, انہوں نے اس وقت یہ بات سجیسٹ کی تھی اور فور کاسٹ کی تھی کہ بائی دا ٹائم یہ گورنمنٹ اینڈ کرے گی اور آئی ایم ایف کے ساتھ آخری مراحل میں ہوں گے, ڈالر 127 128 روپے پہ ہوگا, جو آج موجود ہے. میں اسی بات آگے لے کر چلنا چاہوں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈالر آج اتنا مہنگا ہو گیا, ہماری ایکسپورٹ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں, امپورٹس آسمان کو چھو رہی ہیں, اکانومی کیسے بہتر ہوگی. خان صاحب نے لکھا ہے, مطلب اس میں ہم کیا کہتے ہیں جو ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے. ٹھیک. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایکسپورٹس کو کیسے بڑھایا جائے گا, مطلب کہ کیا کریں گے ایسا, وہ مطلب کون سا وہ چراغ لے کے آئیں گے, جادو کا چراغ, کہ ایکسپورٹس جب ہمارے پاس ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے, ایک طرف کیا کہتے ہیں چائنا بیٹھا ہے, امریکہ اور چائنا کی ایک آپس میں ٹریڈ وار چل رہی ہے, وہ چائنا کو کیا کہتے ہیں کمپیٹ نہیں کر پا رہے, ہم چائنا کو کیسے کمپیٹ کریں گے. ہمارا جو سی پیک چل رہا ہے, ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے کہا تھا کہ پاکستان کچھ بھی ایسا نہیں بناتا جس کی ہمیں ضرورت ہو, جو اب چائنا کو وہ کر سکیں, ایکسپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہوگا. کیا ایسی چیز لائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں مینشن کرنی چاہیے تھیں, مطلب خالی ہوا میں تیر چلانے کا مقصد نہیں ہے. جو چیز پچھلی گورنمنٹ نے کیا وہی چیز ہونے جا رہی ہے. خالی سیاسی دعوے نہیں چاہیے, عوام کو چاہیے کہ آپ کریں گے تو صحیح ہے, لیکن کیسے کریں گے, اب یہ بتائیں. سر اس کا ایک لائن میں جواب ہے. پبلک کو, پاکستان کی عوام کو, لوگوں کو گورنمنٹ پر اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سر بھی میری بات سے اس کو یہ بھی سیکنڈ کریں گے, بے تحاشا بڑی سے بڑی اماؤنٹ کی صورت میں دبئی میں, پاکستان سے اباؤٹ یورپ میں لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. پاکستانی تاجر جا کے بنگلہ دیش میں کام کر رہے ہیں, وہاں اپنی مشینری. لوگوں کو گورنمنٹ پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد کیسے بحال کرے گی اگر پاکستان تحریک انصاف کے, اگر ہم کہہ دیں کہ اگلا الیکشن جی جاتی ہے, جب طالبان سے باتیں کریں گے تو وہ اعتماد بحال ہوگا. طالبان نے یہاں پہ کیا حالات کر دیے تھے
چلیں وہ اس پہ ہم کریں گے بات. سر میں ان کی بات مکمل کر لوں. سر میں جب بات آپ بتائی, جو بندہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے لوگوں سے چندہ لے کر چلا سکتا ہے, جس دن اس بندے نے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا, آپ دیکھیں گے یہی پاکستان ہوگا, یہی پاکستانی ہوں گے, یہی پاکستان سے نئے کون کارڈ رکھنے والے جو ایوارڈ پاکستان میں پاکستانیز بیٹھے ہوئے یہی لوگ ہوں گے. اسی پاکستان سے ہم آپ کو پاکستان کا ٹیکس سرکل بھی بڑھا کے دکھائیں گے. لوگوں سے سیلز ٹیکس تو گورنمنٹ لیتی لے کے دکھاتی, پاکستان تحریک انصاف آپ کو انکم ٹیکس بھی لے کے دکھائے گی اور انکم ٹیکس کا سرکل بھی بڑا کر کے دکھائے گی. اور دوسری بات جو جہاں تک رہی, ہم آپ کو ایکسپورٹ انکریز کرنے کی بات رہی, تو سر ہم چھوٹے لیول کی, بڑے لیول کی نہیں, چھوٹے لیول کی ہم لوگ پاکستان میں کارخانوں کو ایک طریقہ کار ہے جس سے جرمنی نے آپ ورلڈ وار کے بعد دیکھیں تو اس چیز سے آگے نکلے تھے, ملیشیا ان چیزوں سے آگے, اب چھوٹے اسپیشلی جاپان کو, اب چائنا کو بھی دیکھیں چھوٹے لیول اس طرح سے لائیں گے, کیونکہ ہمیں بڑے سریے اور سیمنٹ کے بڑے کارخانے لگانے کا اور اپنے بچوں کو دینے کا شوق نہیں ہے, تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو کہتی رہی ہے کہ ہم وہ والے چہرے نہیں آگے لے کر آئیں گے جنہوں کرپشن میں آگے بدنام ہے, لیکن ہم اس بار الیکشن میں اگر آپ دیکھ لیں وہی چہرے, کوئی کس پارٹی کا کوئی کس پارٹی کا, دوبارہ عمران خان کے, اس چیز یہ کیا چیز متاثر کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹنگ بینک پہ؟ جی جی, ان کے پاس ایک لگا ہوا پلانٹ. اچھا, جب آپ اس پلانٹ سے گزرتے ہیں نا, پہلا جو مرضی تھے ابھی اب ہو گیا فرشتہ, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاک صاف ہو گئے. یہ تو پوائنٹ آ گیا, اب اس کو کیسے اب یہ پلانٹ ہے کہاں پہ یہ ہمیں نہیں پتا, وہ آپ ان سے پوچھیں. اچھا, آدھا آپ نے میرا جواب بھی خود ہی دیا. سر خان صاحب نے ہمیشہ کیا بات کی کہ میں آ کے اداروں کو ٹھیک کروں گا, میں اداروں کو مستحکم کروں گا. اگر آپ نے نیب کو ٹھیک کر دیا, آپ نے نیب کو مستحکم کر دیا, اس کے ذات سے ایک اس کا سیاق کے بنتا ہے. خان صاحب کے جس وقت خان صاحب کا فیصلہ کیس چل رہا تھا خان صاحب کے اوپر اپنا, ٹھیک ہے چل رہا تھا, اس وقت خان صاحب نے اوپن اینڈ کلیئرلی نہیں کہا تھا کہ جی اگر میرے خلاف بھی فیصلہ آیا تو میں اس کو تسلیم کروں گا, میں سیاست سے باہر ہٹ کے اپنی پارٹی کو سپورٹ کروں گا, پاکستان کے لیے کام کروں گا. تو اگر خان صاحب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو پارٹی کا بڑے سے بڑا نام, میں نام لے لیتا ہوں, اگر جہانگیر ترین صاحب چلا گیا, علیم خان چلا جائے, شاہ محمود قریشی چلا جائے, چودھری سرور چلا جائے, انڈیویجولز پہ فرق نہیں پڑتا, ہم اداروں کو مستحکم کریں گے. نیب اس پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے ڈالیں. جہانگیر ترین صاحب تو چلے گئے لیکن ان کا ہیلی کاپٹر نہیں گیا ابھی تک, کیا وجہ؟ یہ آپ کی بالکل, سوری ٹو سے جی, آپ کی بالکل غلط انفارمیشن ہے. پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 2 چارٹرڈ پلین اور 3 ہیلی کاپٹر الگ ایک پرائیویٹ کمپنی سے ہائر کیے ہوئے. کسی کا جہانگیر ترین صاحب بھی میری بات تب ان کا اپنا ہیلی کاپٹر خراب ہوا, وہ ایک اور ہیلی کاپٹر یوز کر رہے ہیں آج کل. آج کل نئے جہانگیر ترین پارٹی میں آ گئے, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, عمرے پہ گئے تھے. زلفی بخاری صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے. ٹھیک, چلو اس پہ بات کرتے ہیں. زراعت, ڈیمز اور جو ہمارے جو سوشل مسائلز ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا منشور ہے, وہ اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں زراعت کو انہوں نے کیا کہتے ہیں بہتر کرنے کی بات کی ہے, اچھی چیز ہے. مین مسئلہ ہے ہمارا پانی کا اور ڈیمز کا, اسی کے ذریعے ہی زراعت ہوگی, آگے چلے گی, بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں گے, اتنے ڈیمز بنائیں گے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا بار بار جو سوال پوچھنے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں آپ نے 2013 میں بھی کی تھیں. آپ نے کہا تھا ہم KPK میں اتنی بجلی بنائیں گے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بجلی بیچیں گے. اور وہ بجلی فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے لے رہی ہے؟ سر فنڈنگ کے بھی تو ایشوز آپ دیکھ لینا, فنڈنگ ہو سکتا ہے جو ان کا فنڈنگ کے مسائل رہے ہیں وہ نہیں. کیا ان کو اس ٹائم نہیں پتا تھا؟ ڈیم تو انہوں نے اپنے علاقے میں بنانے تھے. اچھا, اب انہوں نے بلوچستان میں جا کے تو ڈیم تو بنانا نہیں تھے کہ انہیں بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ منشور یہ دیا ہوا ہے وہ KPK میں نہیں کر سکے؟ بہت اچھا ہے. اچھا, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ ڈیم پہلے کیوں نہیں بنے, KPK میں یہ ڈیم کیوں نہیں بنے؟ مہدی صاحب اس پہ اگر آپ کچھ, کتنی بجلی, کتنے میگا واٹ بجلی انہوں نے وہاں پر کیا کہتے پیدا کی ہے. اچھا سر, آپ اگر کہ پاکستان کا کون سی پاکستان کی پولیس ہے جس کو پاکستان کی اپوزیشن نے آ کر اس کے پروونس میں کہا یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. مشاہد حسین سید صاحب جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز میں جا چکے ہیں, وہ اس کمیٹی کو, سینٹ کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ خود پشاور ہے اور وہ خود کہہ کر کے جی اچھی ہے. بلین ٹری سونامی پروگرام کو کس بندے نے, کس دنیا کی ورلڈ آرگنائزیشنز نے ان کو ریکگنائز کیا؟ وہ میرے خیال ہے عمران خان صاحب کے کوئی بھائی یا بہن کی آرگنائزیشنز تو نہیں تھی. جہاں تک رہی بات ان کی کہ جی ہم ڈیمز اور ان کا کیا کریں گے, سر اگر آپ تھوڑا سا جو آپ نے جس چیز کا آپ نے بھی اشارہ کیا مگر سر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو بات یہ کہ آپ کو فنڈز کتنے الوکیٹ کیے جاتے ہیں. اس وقت ہماری پشاور کی جو BTR سسٹم ہے اس کے اوپر تنقید تو بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ ہم بھی وہاں میٹرو ڈال رہے ہیں. ہم اگر 1 سال کے بعد ہماری پرابلم, خان صاحب کا میٹرو سے کوئی اختلاف نہیں ہے, میٹروز بالکل بنا ہے, ہم خود پشاور میں بنا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے سر, آپ ایک میٹرو بناتے ہیں, اس کا آپ انیشیل بجٹ بتاتے ہیں کہ 60 ارب روپے کی بنے گی, جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہے وہ 95 ارب یا 1 ارب کی بن رہی ہوتی ہے.
60 کروڑ سے. اس کے بعد وہ بھی نہیں ہے, پھر وہ ختم بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ اس پہ سالانہ نہ کرتے ہوئے 3 سے 5 کروڑ روپے کی سبسڈیز دیتے ہیں. اچھا, تو یہ معاملات ہیں. پشاور کا جو سسٹم ہے اگر ہم لوگوں نے وہ کمپلیٹ کی تو جیسا ابھی اس کی بھی مسائل وہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی, وسائل نہیں دیتی. ان کے پاس اپنے پاس وسائل کچھ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ کے آپ لوگوں نے ملک کو دیوالا نکال کے رکھ دیا, اور اب وہ وہاں جا کے جو آپ کے لاہور میں بات کروں سر, اس ملک کے لیے ایک مقام عبرت ہے, ایک ملک کے لیے نشان عبرت ہے کہ آپ کا آپ کا فائنانس منسٹر لنڈن میں بیٹھ کے اس ٹائم اسائلم اپلائی کر رہا ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں کسی کو یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ عوام کو سچ بتایا جائے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ اس حوالے سے آگے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ گیا ہوگا. خارجہ پالیسی اس حوالے سے ہمارا سب سے بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کے پڑوسی ممالک آپ کے دشمن ہیں, بھارت ہو گیا, کشمیر کا مسئلہ آپ لے لیں اس حوالے سے, افغانستان ہو گیا, ایران کے ساتھ تعلقات دیکھنے میں ہم آ رہے ہیں, ان کے ساتھ فیلات ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کا منشور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے کیا ہے, دیگر ممالک کے ساتھ ان کا کیا منشور ہوگا؟ خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں کہوں گا ابھی جو گورنمنٹ گزری ہے 5 سال, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بدترین ایک دور خارجہ پالیسی کے حوالے سے. بالکل, مطلب جس ملک میں وزیر خارجہ ہی نہیں ہے تو اس ملک کی جو پالیسی ہوگی وہ کیا ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف سے میں اگر بات کرتا ہوں تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عمران خان پہ کیسے یقین کر لیا جائے. جو پاکستان میں بیٹھ کر تو کوئی اور بات کرتے ہیں, لیکن جب انڈیا جاتے ہیں, جب وہاں پر ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تب ان کے بالکل ہی اپوزٹ جواب ہوتے ہیں. اچھا, تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس وقت انتہائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چینجز کی ضرورت ہے, اسٹرکچر چینجز کی ضرورت ہے. جو منشور میں جن نکات کا ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے, وہ ہمارے ناظرین تک آپ دیکھیں. وہ جو انہوں نے جو ذکر کیا وہ بالکل کیا کہتے ہیں سمپل سی باتیں ہیں کہ ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھیں گے. اچھا, انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہم, یعنی آپ ان چیزوں کو رسمی بیانات کی حد تک رکھتے ہیں؟ رسمی بیانات کی حد تک رکھتا ہوں میں. ٹھیک, اس حوالے سے مہدی صاحب اگر اپنا پوائنٹ آخری دے سکیں گے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. Very vast and experienced persons in our party like Shah Mahmood Qureshi, Shiri Mazari, hell of experience in foreign affairs. So we are very confident. جہاں تک رہا, خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہر کسی کے ساتھ ڈائلاگ کریں, کسی بھی گیٹ کو کسی کے ساتھ بھی ڈائلاگ اور کبھی بھی بند نہ کریں. اور جس قسم کی خان صاحب کی کرزمیٹک پرسنالٹی, تو آئی ہوپ کہ جس دن خان صاحب نے حلف اٹھایا تو ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف ان کو میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب مبارکباد دیں گے, بلکہ مختصر اگر کریں, اگر ہمارے پروگرام کا بالکل وقت ختم ہوا رہا ہے, مختصر اگر آپ ایک پوائنٹ دونوں جو ہیں وہ دے سکے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. وہی بات کروں کہ وزیر شاہ محمود قریشی کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ وہی شاہ محمود قریشی ہیں جو پیپل پارٹی کے دور میں وزیر خارجہ ہوتے تھے, اور اس ٹائم جو ہماری جو خارجہ پالیسی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے جو کیا کہتے ہیں تعلقات تھے, ریلیشنز تھے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ ہے اس حوالے سے. میں لاسٹ ایک چیز, اب وہاں پر یہ پھر انہوں نے میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں اور انا چاہتے ہوئے انہوں نے ایک اور پارٹی کی طرف تنقید کر دی. وہ بات یہ ہے کہ وہاں اس ٹائم بیٹھے ہوئے آصف علی زرداری صاحب, جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے بیٹھ کے ہر چیز کو کنٹرول کرتے تھے. آپ قیادت کا فرق سمجھتے ہیں. منسٹر جو تھے وہ صرف عام پپٹس کے طور پر بیٹھے تھے. خان صاحب کی عادات نہیں. خان صاحب اگر کسی کو پروونس دیتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں, ان کو پلینگ فیلڈ بھی دیتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دیٹ انشاءاللہ the coming prime minister is عمران خان نیازی and we will very probably انشاءاللہ we will make. ٹھیک ہو گیا آپ کی طرف سے. ٹھیک, مختصر صاحب ہمارے پاس بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے, معذرت. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا اس کا بھی آپ نے جانا. اختلافات ہر جگہ رہیں, یہ اختلافات کی حد تک ہی رہیں, اور تو زیادہ بہتر ہے. گفتگو ہمیشہ اگر ٹیبل پہ ہی رہے تو ٹھیک رہتی ہے, باہر روڈوں پہ کبھی بھی کسی مسائل کا حل نہیں ہوا کرتا. اس کے ساتھ اپنے میزبان رضا عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.